बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ सियासत के अंदर गहमा गहमी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह भी ऐसा लगता है कि 5 अगस्त को होने वाली जो पीक है एहतजाजी तहरीक की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कैसे आ सकेगी जब इमरान खान साहब को खुद जेल में बैठे लग रहा है कि किसी भी तरीके से तहरीक उस जोशो खरोश से आगे नहीं बढ़ पा रही है, और बढ़ भी कैसे पाए। आखिर डिमांड क्या है, इसके ऊपर भी 2 मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कोई कहता है रूल ऑफ लॉ चाहिए, कोई कहता है कि इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए। अब किसको क्या चाहिए, इसका डिसीजन होना बाकी है। लेकिन अलीमा खान साहबा ने कुछ क्लैरिटी दी है इस हवाले से। एक तरफ क्लैरिटी दी है कि जी डिमांड क्या है, रूल ऑफ लॉ है या इमरान खान साहब की रिहाई है, या दोनों है। और इसके साथ साथ वो इस टाइम पर नाअहलियां, गिरफ्तारियां, केसेस के फैसले जो कि बहुत तेजी से आ रहे हैं, कल रात गए तक भी फैसलाबाद के अंदर सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी, उसके बारे में भी बात की। अलीमा खान साहिबा की बात सुनिए। इनको ये डर है कि ये तहरीक ना चल पड़े। लोग तो कहते हैं हम इमरान खान के लिए निकलना चाहते हैं और उनको रिहा करना चाहते हैं। इमरान खान कहते हैं आप अपने हक के लिए खड़े हो, आप रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो, जमहूरियत के लिए खड़े हो। आज ये चुन चुन के जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, जो सिटिंग एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, 10-10 साल की सजाएं सीसीटीवी फुटेज के बगैर ये कैसे सजाएं दे रहे हैं। इमरान खान ने तब भी से भी कहा था कि जुडिशल कमीशन बनाए। अब एक तरफ जुडिशल कमीशन की बात आ गई, दूसरी तरफ गिरफ्तारियों की बात आ गई, तीसरी तरफ केसेस की बात आ गई, लेकिन साथ ही साथ इसहाक डार साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि कोई भी जितनी भी मकबूल जमात हो जाए, पॉपुलैरिटी के उरूज तक पहुंच जाए, किसी तरीके से स्टेट के खिलाफ हथियार उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। पीटीआई के बारे में बैरून मुल्क बैठकर इसहाक डार साहब ने क्या बात की है, सुनिए। If you are popular political leader, it doesn't give you license to pick arms, to provoke public, and to go and attack the security installation of a country. This is nothing but treason. So I'm not a judge. I can't do anything. I used to facilitate, but even a man like me can't do anything. The due process of law will take its own course. The current government hasn't taken any action against. It's the judiciary. It is the caretaker government. It's the judiciary. It is the due process. So I think we should not criticize anything. We were friends and foes in a life. Imran Khan, before he entered in politics, he was a regular visitor to me for donations for his hospital. So it's not that we don't know each other, but I wish he should not have provoked. This was most unfortunate. I wish he should have done it. अब अटलांटिक काउंसिल, वो थिंक टैंक जो यूएस का थिंक टैंक है, जहां और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, जहां पाक भारत के हवाले से बात हुई, जहां आफिया सिद्दीकी के हवाले से एक स्टेटमेंट आई, उसकी भी बाद में जो क्लैरिफिकेशन है इसहाक डार साहब की तरफ से वो आई, वो सारी बातें हुई। लेकिन वहीं इमरान खान साहब की बात होने का मतलब ये है कि ये सियासी रेलेवेंस को आप इरेज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इसको इरेज नहीं कर सकते हैं तो आपने इसको कैसे केटर करना है, कैसे टेक केयर करना है। एक और स्टेटमेंट जो राना तनवीर साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग आई है, वो कहते हैं केपीके की अगली जो हुकूमत होगी वो पीएमएलएन की होगी। अब ये कैसे होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ कश्मीर इशू, इंडिया के साथ जो इशू चल रहा है, उसकी बात जो की है इसहाक डार साहब ने, विल टच ऑन दैट अ लिटिल बिट एज वेल, बिकॉज टेररिज्म भी बढ़ती चली जा रही है वेस्टर्न साइड से, इंडिया की तरफ से फंडिंग होने की वजह से। हमारे साथ मेहमानान जो मौजूद है इस टाइम पर शो में, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। बिलाल अजहर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर मुमलकत बराए खजाना है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने भी ज्वाइन किया। सबसे पहले बिलाल साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट जगह है जहां बैनुल अक़वामी सतह की गुफ्तगू हो रही है, अगर वहां भी ऐसा सवाल आता है जो इमरान खान साहब के बारे में है और इसहाक डार साहब को उसका रिप्लाई करना पड़ता है, दैट मीन्स वी नीड टू गेट आवर हाउस इन ऑर्डर। हम बार बार बाहर के लोगों को यह मौका नहीं दे सकते वो पाकिस्तान की सियासत के बारे में बात करें। कोई इरादा हुआ कि पीटीआई के साथ बैठकर अब की बार बात कर ली जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीका साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, मेरा नहीं ख्याल जो आपने बात की वो कोई किसी किस्म का मेयार है कि हमें कोई चीज़ तब्दील करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि उधर एक सवाल किया गया एक शख्स की गिरफ्तारी के मुतालिक, और उसका बड़े वाज़ेह तरीके से डार साहब ने जवाब दिया और एक उसका जवाब और उसकी हकीकत बयान कर दी। अब ये कि क्यों ये सवाल उठा है, इसलिए हम यहाँ पर एक हकीकत है, हकीकत की बुनियाद पर जो जराइम हुए हैं उसकी सजा में एक शख्स कैद में है, तो अब हम उसके ऊपर बातचीत शुरू कर दें, इसका कोई मेरे नजदीक तो पीटीआई के साथ कोई बातचीत नहीं? पीटीआई के साथ बातचीत तो हमने बार बार, मैं तो उसी बात की नहीं मैं उसके बाद से बात करता हूँ आपसे। देखिए, बातचीत पीटीआई से तो हमने कौमी अमूर पे हमने बार बार कहा है। क्या फिलिस्तीन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर दावत नहीं दी थी? क्या हुआ? नहीं आया ना वो? क्या आप उनकी एपीसी बनी गए? नहीं,
میری گزارش سنیے. کیا اس کے بعد جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد ان کیمرہ سیکورٹی بریفنگ قومی اسمبلی کے فلور پر ہوئی؟ کیا اس پہ دعوت نہیں دی گئی؟ کیا پہلگام واقعے کے بعد یا پہلگام کا جو فالس فلیگ تھا یا اس کے بعد جب ہم نے یہاں پر ایک سیکورٹی بریفنگ ایک رکھی گئی, کیا اس میں وہ آئے؟ اور اس کے علاوہ قومی امور کے اوپر ادروائز ہم ان کو دعوتیں دیتے رہے, یہ نہ آنے کے بہانے بناتے رہے, مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی سطح پر ایس آئی ایف سی میں, ایپیکس کمیٹی میں, دہشت گردی کے اوپر دیگر جو ہماری اجلاس ہوئے ہیں اس میں کے پی سی ایم کو دعوت دی گئی ہے. قومی اسمبلی کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹیز میں, قومی اسمبلی میں, سینٹ میں اپوزیشن کا جو کردار ہے ہم اس کو کہتے رہیں کہ آپ کا حق ہے, آپ وہ ادا کریں, وہ اس کو بھی نہیں صحیح طریقے سے ادا کرتے. تو ہم تو انگیج کرتے ہیں جس قومی امور پہ جہاں پر ان کی ایک سیاسی چیز بنتی ہے. مذاکرات کا عمل بھی شروع ہوا تھا, جو اسپیکر صاحب جس کی صدارت کرتے تھے اس میں سے بھی کون اٹھا, اس میں سے بھی پی ٹی آئی اٹھی. تو دیکھیے ہم تو ایک جمہوری اور سیاسی جماعت ہیں اور ہم بار بار حکومت میں ہوتے بھی ہم بالکل اپنا ایک کردار ادا کرتے رہے ہیں. لیکن اس کے اندر دو تھاٹس ہیں نا بلال صاحب. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتے. کل رانا ثناءاللہ صاحب میرے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے تو اس کو آف دا ٹیبل ہی نہیں کیا, یعنی حکومت ہی کلیئر نہیں ہے کہ بات کرنی ہے اس بارے میں یہ نہیں کرنی. دیکھیے خان صاحب کی رہائی کا تعلق ان بات چیت سے نہیں جو میں نے آپ سے کی ہے, ان چیزوں کا تو تعلق اس چیز سے ہے کہ قومی ایشوز, دہشت گردی, معیشت, آپ اپوزیشن ہیں, ہم حکومت ہیں, جو آفر دی ہے دیٹ از اونلی فار نیشنل ایشوز, نتھنگ ٹو ڈو ود عمران خان صاحب کا معاملہ کورٹس میں, اس کا 9 مئی کے جرائم سے تعلق ہے, اس کو 190 ملین پاؤنڈ کی چوری سے تعلق ہے, اس کا توشہ خانہ سے تعلق ہے, اس کا سائفر سے تعلق ہے. یہ وہ جرائم ہیں جو اب کورٹ میں موجود ہیں. نہیں مگر یہ دیکھیے کورٹس میں معاملات ہیں, ان جرائم سے یا ان سزاؤں سے تعلق ہے, اسی کو انہوں نے وہاں پر ہی اس کا فیصلہ طے ہونا ہے. اس کے اندر نہ ہمارا عمل دخل ہے نہ ہونا ہے. ہاں پروسیکیوشن کی حد تک بالکل 190 ملین پاؤنڈ آپ مجھ سے پوچھیں, میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس کے اوپر کوئی دلیل, اس کا دفاع کیا ہو سکتا ہے جب ایک این سی اے نے پیسے پاکستان کی عوام کے پیسے پاکستان کی حکومت کو دیتے ہیں اور عمران خان صاحب کابینہ کا فورم استعمال کر کے بند لفافے کے اندر اپروول کرا کے وہی پیسے اسی شخص کی جیب میں واپس ڈال دیتے ہیں. ایک چیز پہ کلیریفائی آپ کر دیجئے گا, دوبارہ کر دیجئے گا. آپ فرما رہے عمران خان صاحب کی بات پہ دیر از ایبسلوٹلی نتھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. کل رانا ثناءاللہ صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر بھی بات چیت ہو سکتی ہے. خان صاحب کا معاملہ بالکل ایک, جس طرح ملک میں کسی بھی شخص جس نے جرم کیا ہوتا ہے اس کا معاملہ کورٹس میں طے ہوتا ہے, اسی طرح خان صاحب کا معاملہ وہاں پر کورٹس میں طے ہوتا ہے. شوکت یوسفزئی صاحب, اب تو آپ جو تحریک چلائیں تو رول آف لا کے لیے چلائیں, یہ معاملہ تحریکوں سے احتجاجوں سے تو حل ہونے والا نہیں ہے. گورنمنٹ اس بارے میں کلیئر ہو گئی. اب جب اتنی کلیئرٹی سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس بارے میں تو بات ہی نہیں کرنی ہے, تو پھر کیوں یہ کنفیوژن پی ٹی آئی میں ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم لوگ تحریک چلا رہے ہیں یا تحریک اس لیے چلا رہے ہیں کہ رول آف لا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں آپ, جب اس ملک کے اندر رول آف لا ہے ہی نہیں تو سب سے پہلے تو رول آف لا لانا پڑے گا نا. رول آف لا ہوگا تو پھر یہ لوگ بات چیت کے لیے تیار ہوں گے نا. اب تو کیا ہے, اب تو دیکھیں نا, ہم سیاسی تحریک شروع کرتے ہیں جو کہ ہمارا آئین ہی آ کے. ویٹ اے سیکنڈ شوکت یوسفزئی صاحب, آئی ایم سوری, آئی ایم کٹنگ یو شارٹ. رول آف لا نہیں ہے اس لیے آپ سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے, تو اس منطق کے حساب سے تو آپ بھی ان سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے حکومت میں, تب بھی رول آف لا نہیں تھا. دیکھیں ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس پہ میں اگر آپ کہتی ہیں تو ٹھیک ہے. یاد ماضی عذاب ہے یار, اب چھین لے مجھ سے ہاتھ. شروع کر دیں گے. اگر اس ملک کے اندر رول آف لا ہوتا نا تو اس وقت یہ جو میرے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر, یہ سارے جیلوں میں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے کیسز تو تیار تھے نا. اگر یہ اتنے ہی اس ملک کے لیے درد رکھتے ہیں تو پھر تو وہ پیسہ بھی واپس لانا پڑے گا نا جو کھایا ہوا ہے. لیکن ہم تو دیکھیں یہ چیزیں, چونکہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ عدالتیں یہ فیصلے کر رہے ہیں, لیکن یہ کہتے تھے نہیں یہ آپ لوگ کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, آج بہت سارے جو ہمارے کیسز ہوتے ہیں اس میں صحافی پہلے سے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے. تو آپ اندازہ کریں, دیکھیں صرف اس چیز سے نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس ریاست کی طاقت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی پنجاب کے اندر جلوس نکلا تو ہم نہیں نکلنے دیں گے, اور اگر نکلا تو ہم جیلوں میں ڈال دیں گے, ہم ماریں گے, ہم یہ کریں گے. طاقت اور قانون اپنے ہاتھ میں حرکت میں آئے گا. ان جگہوں سے جہاں یہ دفعہ 144 بھی لگ سکتی ہے اور پکڑ دکڑ بھی ہو سکتی ہے. شوکت یوسف, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کون سی جمہوری حکومت جو وہ سیاسی آزادی پہ دفعہ 144 لگاتی ہے, یا تو ان کا خوف ہے. The problem is کہ کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل ہے دفعہ 144 نا, تو یا تو جن حالات کے لیے ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. سیاسی آزادی کو چھیننے کے لیے نہیں ہوتا ہے دفعہ 144.
وہ کوئی بہت ہی خاص جگہ ہوتی ہے، بہت ہی کوئی خاص حالات ہوتے ہیں، اس میں دفعہ 144 لگایا جاتا ہے. لیکن عام جو ایک شخص، مطلب یہ کہ آپ جو فنڈامنٹل رائٹ جو 15 16 17 18 یہ تو سارے رائٹس کا آپ چھین رہے ہیں لوگوں سے. رائٹ آف اسمبلی، رائٹ آف ایسوسیشن. آئی انڈرسٹینڈ. شوکت یوسف صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ ان کو احتجاج کرنے دے رہے ہیں یا نہیں کرنے دے رہے بلال کیانی صاحب؟ یہ پہلے یہ بتا دیں. چلیں دو باتیں جی. سب سے پہلے تو انہوں نے بات کی نا کہ یہ سب جیلوں میں ہوتے، بہت شوق پورا کیا. خان صاحب کون سے مسلط شدہ وزیر اعظم تھے، مگر حقیقتاً تو وہ ایک تھانے دار ایس ایچ او تھے. نیب ان نے یرغمال بنایا ہوا تھا، اور صبح اٹھ کے ان کا یہی کام ہوتا تھا چیک کریں یار شہباز شریف صاحب کو کہیں ان کی دوائی تو نہیں مل گئی. یرغمال بنایا آپ لوگوں نے، مفلوج بنایا. میری یار سنیں. پھر انہوں نے کہا دیکھیے ہم نے تو اگر اس کو ہم نے ویپنائز کرنا ہوتا تو ہم اس وقت پہ وہی قوانین استعمال کرتے بجائے اس کے کہ اس میں سیف گارڈ ڈالتے ہیں نا. ہمیں تو یہ سوٹ کرتا تھا. آپ کو بھی فائدہ تھا نا. نہیں صرف ان کو فائدہ نہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس ٹائم پر خان صاحب نے 4-5 سال پورا شوق کیا. ہم جاتے ہیں امریکہ تو جا کے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات، پاکستان کی کس طرح ہم نے گلوبل پوزیشن بڑھانی ہے، کس طرح پاکستان کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا. خان صاحب امریکہ جا کے کیا بات کرتے تھے؟ نہیں سنیں وہ اے سی اتار دوں گا، میں ان کو رلاؤں گا، میں یہ کروں گا. 4 سال پورا شوق کیا اور شوق پورا کیا اور بعد میں کھودا پہاڑ نکلا چوہا. تو یہ سارے شوق خان صاحب نے پورے کیے. جو بات ابھی کر رہے ہیں نا شوکت صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو حقیقت واقعی میں پرامن احتجاج ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی. اور سب سے پہلے تو حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں بھی، مگر سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ فائنل کال کے بعد کون سی کال ہوتی ہے؟ ایکسٹرا فائنل کال. آپ وہ کال ان پہ چھوڑ دیں نا، کال ان کا مسئلہ ہے، وہ جتنی مرضی کالز دیں. پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے، آگے کریں گے اور پھر خود بھاگ جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں اس کو پیک نہیں آئے گی؟ نہیں دیکھیے میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پرامن احتجاج کرنا کسی کا بھی حق ہے، مگر بدقسمتی سے پرامن اور پی ٹی آئی دو ایسے الفاظ ہیں جو کبھی حقیقت میں قریب آئی نہیں. 9 مئی ہو، ڈی چوک پر قبریں کھودنا ہو، سپریم کورٹ کی دیواروں پر شلوار قمیضیں ٹانگنا ہو، پی ٹی وی پر حملہ ہو. ابھی 26 نومبر کے دن آ کے اگر آپ خیبر پختونخوا کی پولیس کو اور اسلحے کو اور ٹیئر گیس کو استعمال کر کے اپنے جوانوں پر حملے کریں گے اور اپنی ریاست پر حملے کریں گے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر تو حقیقتاً پرامن کوئی عمل ہوتا ہے جس کا ثبوت اور انہوں نے آج تک مثال نہیں دی. حقیقتاً پرامن احتجاج کریں گے، نہیں کر سکے. ہم نے لڑائی نہیں کرنی. نہیں یہ باتیں ہم پہلے سن چکے ہیں اور ہر دفعہ خود اپنی بات کی نفی کر چکے ہیں. دفعہ 144 یا تو کہہ دیں کہ 9 مئی کے جرائم کی ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نے ریاست کے خلاف حملہ کیا. چلیں شوکت یوسف زئی صاحب سے کہہ دیں، شوکت یوسف زئی صاحب سے کہہ دیں کہ صرف چلیں اتنا ہی کہہ دیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو 2 ہفتے پہلے پاکستان فوج کے خلاف الفاظ استعمال کیے جو مودی کے الفاظ تھے، جہاں پہ وہ دہشت گردی کی وجوہات بیان کر رہے تھے اور بار بار فوج کے خلاف اس تناسب میں بات کر رہے تھے، اس کانٹیکسٹ میں غلط باتیں کر رہے تھے، اس کی کم از کم معافی مانگ لیں کہ میں کم از کم ان باتوں پر مجھے پچھتاوا ہے. اور میری دہشت گردی کی طرف لے ہی آئے تو شوکت صاحب دہشت گردی والے معاملے کے اوپر تو دیر نو ٹو تھاٹس. پی ٹی آئی کو بھی دہشت گردی ختم چاہیے، ہونی چاہیے، اور پی ایم ایل این کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی اور باقی ساری جماعتوں کو بھی. لیکن پرابلم از کہ اسی پوائنٹ پہ پالیٹکس ہو رہی ہے جس پوائنٹ پہ پالیٹکس ہونی ہی نہیں چاہیے. وہ بھتے والا الزام تو آپ نے سنا ہوگا محسن نقوی صاحب کی طرف سے. کیا چل رہا ہے کے پی کے پہ؟ دیکھیں مولانا صاحب کی بات تو الگ ہے نا، وہ تو ڈی اے خان کی سیاست سے وہ لوگ نہیں نکل رہے نا. اگر ڈی اے خان کی سیاست سے نکل جائیں تو انشاءاللہ اب سارے معاملات حل ہو جاتے، پھر ایک اچھی مضبوط پوزیشن بھی بن جاتی. دیکھیں جہاں تک یہ جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی کا تعلق ہے نا، یہ خود کہتے ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی لوکل گورنمنٹ تو نہیں ہے نا. آپ پوچھیں نا ان سے، یہ انڈیا کی طرف اشارہ نہیں کرتے ہیں کہ انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ کلیئر بول رہے ہیں آپ نہیں مانتے یہ؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کر رہا ہے تو انڈیا کہاں سے کر رہا ہے؟ ہو رہا ہے تو پھر افغانستان سے ہو رہا ہے نا. تو ہم بھی بار بار ان سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان حکومت سے 2 ٹوک بات کی جائے. اور ان سے ڈار صاحب مل کے تو آئے ہیں شوکت صاحب، تو بات تو ہوئی نا. ابھی ڈار صاحب مل کر آئے ہیں نا، کچھ عرصے پہلے وہ چائنا کے تھرو ان کے فورن منسٹر سے ملاقات ہوئی، چیزیں چل تو رہی ہیں آگے، افغانستان سے بات کریں، بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیئر ریالٹیز ایز ویل. شاید ان کے قابو میں بھی نہیں ہے سب کچھ. دیر کر دی مہربان آتے آتے. ہم بار بار اب کتنے عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں، یہ کہتے تھے افغان حکومت سے بات نہیں ہو سکتی. ابھی بات شروع کر لی تو ہم کہتے ہیں کریں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اگر افغان حکومت بند کر دے نا، دیکھیں آپ سے بارڈر نہیں سنبھالا جا رہا ہے، اب بارڈر سنبھالنا تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن جو لوگ آ کر بیٹھ گئے کے پی کے میں، وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی اور آپ کی ذمہ داری ہے. اب یہ اس طرح کے سوالات ہیں نا کہ دیکھیں کوئی بھی کیا صوبائی حکومت نے اس کی اجازت دی تھی؟ اگر اجازت وفاقی حکومت کس کی تھی؟
دیکھیں نا وفاقی حکومت کیا شہباز شریف صاحب یا کوئی اور جو ہے وہ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ آپ اچھا، یہ بہت اچھا طریقہ ہے. ویسے میں ان کو بھی یہی بولا کرتی تھی جب یہ لوگ اپوزیشن میں یا حکومت میں اپنے کندھے سے اٹھا کے کسی اور کے کندھے پہ ڈالنے کا. وین یو آر دا پرائم منسٹر یو آر دا پرائم منسٹر. شوکت یوسفزئی صاحب جی میری بات تو پوری سن لینا. جی دیکھیں یہ جو فیصلہ ہوتا ہے نا اس طرح یہ ریاست کرتا ہے فیصلہ، اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اس میں اپوزیشن اس وقت کے شہباز شریف صاحب بھی اپوزیشن اس وقت بھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ انہوں نے اپوز کیا تھا. میں اس کا جواب لے لوں. آپ نے اپوز کیا تھا یا میں آپ کی طرف آ رہی ہوں شوکت صاحب، آپ کی بات ہی کمپلیٹ کرنے دوں گی. یہ بیچ میں سوال ہے نا. گیو می اے سیکنڈ دین. بلال صاحب مجھے یہ بتا دیجیے گا آپ لوگوں نے اپوز کیا تھا یا آپ لوگوں نے سپورٹ کیا تھا؟ کس چیز کو جی؟ کہ جی طالبان جو ہے ٹی ٹی پی ادھر آ کر ان کو رکھوائیں گے. این ایس سی ہوئی تھی. ہاں یا ہمارا ہمیشہ دو ٹوک موقف رہا ہے کہ دہشت گردوں کو دہشت گردوں کی تو آپ نے مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ نہیں دیکھیے ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑنا چاہیے. رد الفساد اور ضرب میں بھی یہی ہوا تھا. آپ نے accept کیا تھا یا نہیں؟ آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں اگر کسی نے Yes or no؟ یہاں پر پناہ دینے کی بات کی تھی دہشت گردوں کو تو عمران خان نے تو کی. آپ نے منع کیا تھا اس ٹائم پہ؟ نہیں بالکل شہباز شریف صاحب نے منع کیا تھا بالکل لیڈر آف خلاف تھے. ہم اپوزیشن. بالکل شوکت یوسفزئی صاحب کنٹینیو کیجیے گا آپ. اب دیکھیں نا یہ وہ ان کی پرانی کلپ نکال کے دیکھیں، وہ انڈورس کیا تھا. ان کو نہیں پتا ہے شاید بلال صاحب کو. وہ اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب، اور ان سب مل کے وہ انڈورس کیا گیا تھا کہ جی ہاں ٹھیک ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد تو ہماری حکومت بھی ختم ہو گئی. جب بہت سارے لوگ تو اس کے بعد آئے ہیں جب ہماری حکومت ختم ہو گئی. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ اتنا غلط تھا تو پھر شہباز شریف صاحب ہی دوبارہ وزیر اعظم بن گئے تھے، تو انہوں نے پھر کیوں الاؤ کیا اس وقت، ان پہ بین کیوں نہیں لگایا؟ تو اب آپ جا کے کہتے ہیں یہ لوکل آ گئے ہیں، یہ فلاں آ گئے. دیکھیں جو بھی ہیں، آپ کا وزیر داخلہ کیا کر رہا ہے، اس کا کیا رول ہے اس میں؟ کیا وزیر داخلہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ صوبوں کے اندر آگ لگی وہ صوبوں میں جا کے بیٹھ جائے، کوئی انٹروینشن کرے؟ کیا کر رہا ہے ابھی تک پتا ہے مجھے سوائے اس وہ افغانستان جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ افغانستان جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں. افغانستان جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں نا جہاں پہ آگ لگی وہاں کتنی دفعہ آئے ہیں یہ لوگ. اچھا مجھے بتائیے گا، آنے کی بات ہی کر رہے ہیں شوکت صاحب، میں ذرا اس کا جواب تو لیتی ہوں بلال صاحب سے. مجھے یہ بتا دیجیے گا عمران خان صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ ان کی اپنی مرضی ہے، اپنا وہ ہے. نہیں لیکن آپ لوگوں نے ہائپ کریٹ کی تھی نا کہ وہ آ رہے ہیں اور لیڈ کریں گے اور رہنما ہوں گے. حکومت کا اپنا خوف ہے، بار بار وہ کہہ رہے ہیں جی آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، آئے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے. نہیں لیکن مجھے تو یہاں بابر روان صاحب نے میرے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کنفرم کیا کہ وہ آئیں گے. علیمہ خان صاحبہ نے یہ فرمایا. تو ویلکم کہیں گے، نہ آئے تو یہ سارے ان کے بچے ہیں نا عمران خان. 90% تو لوگ جو ہے نا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آئیں گے، لیکن اس سے حکومت پہ بڑا پریشر پڑ رہا ہے. لیکن آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے یہ بتا دیں. آئیں یا نہ آئے کو چھوڑے نا، آپ کو پتہ ہے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. یو نو دیٹ. میرے علم میں نہیں ہے ایسا، میں کنفرم نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آئیں گے نہیں آئیں گے. یہ تو ظاہر ہے ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، کیونکہ موروثی سیاست تو ہے نہیں پارٹی میں. ان کی اپنی مرضی ہے، اگر وہ آنا چاہیں. اگر نہ بھی آئے تو بھی انشاءاللہ تحریک چاہے کامیاب ہوگی. اور 5 اگست کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ نہیں نکلیں گے، ان کو پتہ جائے گا. یہ لوگ اتنے غصے میں ہیں، اتنے وہ ہیں، یہ کیا کریں گے؟ یہ ان پہ ریاست کی طاقت استعمال کریں گے. جو پولیس چوروں ڈاکوں کو پکڑنے کے لیے رکھی گئی ہے وہ اپنے لوگوں پہ چھوڑے گی. پنجاب پولیس کو اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ جی جائیں اور ماریں. اور آپ مجھے بتائیں 26 نومبر کو کس جگہ پہ حملہ ہوا تھا؟ دس از ویری انٹرسٹنگ. شوکت صاحب آپ کہہ رہے ہیں ان کو لگ پتا جائے گا. ذرا مجھے جواب تو لینے دیں. آپ کو بلال صاحب کہہ رہے ہیں لگ پتا جائے گا. لوگ سڑکوں پہ نکلیں چاہے آپ مارے یا نہ مارے. تو میں وہی پوچھ رہی ہوں نا کہ وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اگر واقعی میں لوگ نکلتے ہیں تو دین واٹ؟ دیکھیے بات سادی سی ہے. پرامن تو ابھی تک کوئی حقیقت ثبوت یہ دے نہیں سکے کہ یہ کرنے کے قابل ہیں، مگر کوئی بھی پرامن احتجاج ہوگا تو اجازت ہوگی. مگر اگر پھر سے اسی چیز کا ریپلے ہوگا جو پچھلے سال ہوا، جو ہر دفعہ پی ٹی آئی کرتی ہے. پچھلے سال پی ٹی آئی نے بار بار کیا کیا، ہم دیکھتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب خود ریاست کی مشینری استعمال کرتے، خیبر پختونخوا کی پولیس اور انتظامیہ کو استعمال کرتے ہوئے، ٹیئر گیس اور اس کا ساری چیزیں استعمال کرتے ہوئے آ کے چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں ادھر رینجرز کے جوانوں پر اور اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے. اسی وقت جس ٹائم پہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی آگ لگی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ادھر بیٹھ کے اس کو نمٹیں اور اسی پولیس کو اس پہ استعمال کریں، وہ پوری وہ پیرافرنیلیا کو لے کے ٹیئر گیس لے کے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے آ جاتے ہیں.
رانا ثناءاللہ صاحب کا ٹویٹ ہے 7 جولائی 2022 کا ٹویٹ ہے, تقریباً آج سے کتنے 3 سال پہلے کا ٹویٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی unanimously agreed to continue talks with TTP. All politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. All the proceedings will be supervised by the parliament. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اگر تو آپ کو ایکویولنس ڈرا کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی باقاعدہ طے شدہ پالیسی کے درمیان کہ رد الفساد اور ضرب کی کامیابی کے بعد ہم باقاعدہ دہشت گردوں کو پناہ دیں گے پاکستان میں, اس چیز کے ساتھ کہ ایک وقت جب آگ لگی ہوئی تھی تو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی ایسی بات ہوئی کہ اس کو اس تنظیم کے ساتھ یا کسی کے ساتھ تب آگ لگی ہوئی تھی. نہیں دیکھیے اس کی کوئی ایکویولنس نہیں اس چیز کے ساتھ کہ باقاعدہ ایک پالیسی ہو عمران خان کی کہ ہم نے دہشت گردوں کو پناہ دینی ہے, مگر اس کے بعد اگر کوئی بھی چیز ہمیں کرنی پڑتی ہے دہشت گردی روکنے کے لیے تو وہ اقدام ہماری حکومت ہمیشہ اٹھایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی میں آپ سے پھر سے کہتا ہوں, آج بھی علی امین گنڈاپور صاحب مودی کی زبان بول رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بولیں گے وہ پاکستانی ہیں, آپ وہ کلپ چلائیں 2 ہفتے پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی کے پی ہاؤس میں, ساتھ ہی بولا ہے کہ ٹھیک ہے دہشت گردوں کو نکالیں لیکن ڈرون اٹیک. انہوں نے باقاعدہ ہماری افواج پر الزام لگایا دہشت گردی کا. انہوں نے باقاعدہ کہا کہ افواج کی وجہ سے وہی جوان جو روزانہ ملک کا دفاع کر رہے ہیں دیر آر ہیروز, غازی اور شہید. تو بیسک میری گزارش یہ ایسی باتیں نہیں ہے جس سے گزرا جا سکتا ہے. مجھے بتا دیں کہ دہشت جب گردی یہ کو آ روکنا کے نہیں معذرت کے ساتھ جب آپ 5 اگست کی کالیں دیں گے اور آپ دہشت گردی ہوئے بھاشن دیں گے تو سب سے پہلے ان الفاظ کو آپ اس پہ کم از کم معذرت کریں اور واپس لیں کہ میں نے ایک احمقانہ بے وقوفانہ بات کی اپنے جوانوں کے متعلق جنہوں نے ابھی جنگ جیتی ہے, جو روزانہ دہشت گردی میں قربانیاں دیتے ہیں, اور آپ ان کے متعلق یہ بات کرتے ہیں. کیا آپ نے جرأت کس طرح کی معذرت ہوگی یا اس کو مٹی پاؤ کر کے چلیں گے؟ ان سے کہیں آپ کی کرسی کو کچھ نہیں ہو رہا ہے, اتنی زیادہ وہ نہ کریں. فوج سر مجھے کرسی سے کوئی غرض نہیں ہے, مگر میں کم از کم آپ جیسے شخص سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو کنڈیم کریں گے. آپ وہ کلپ چلائیں, میں دیکھتا ہوں کس طرح شوکت صاحب ان الفاظ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. کوئی بھی کس طرح جسٹیفائی کر سکتا ہے. جی شوکت صاحب کرتا ہے, اس طرح بھی نہیں کرتا ہے. دیکھیں ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں, جمہوری طریقے سے اسٹرگل کر رہے ہیں. آپ مہربانی لیکن آپ کنڈیم کرتے ہیں شوکت صاحب؟ مودی کے الفاظ بول رہے تھے. آپ دیکھیں نا, اس کو ایک طرف چھوڑے نا, ان کو نہ لائیں بیچ میں سیاست میں. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ فوج سے ہم بھی پیار کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ فوج اور پی ٹی آئی کو لڑایا جائے. ان کے علی امین گنڈاپور کے الفاظ صحیح تھے یا غلط تھے اس دن؟ اچھا وہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں بار بار, وہ انہوں نے بھی نہیں چھوڑنا. افواج اور دہشت گردی کے متعلق جو الفاظ علی امین گنڈاپور نے بولے تھے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ ان سے پوچھتے کہ انہوں نے کیوں کہا ہے, انہوں نے اپنے جواب دے دیا. چاہوں گی میں آئی وڈ ناٹ لائک اٹ ٹو بی پلیڈ. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, وہ الفاظ ہی ایسے ہیں جو دہرائے نہیں جا سکتے اور اسی لیے معذرت کے منتظر ہیں. ہم دیکھیں میں تو کم از کم مجھے پتا ہے میں اپنی فوج سے کتنا پیار کرتا ہوں, میں اپنے ملک سے کتنا پیار کرتا ہوں, مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز آپ شروع کر رہے ہیں کہ سیاسی جدوجہد کو کچلنے کے ریاستی طاقت استعمال کرنے کے جو طریقہ آپ لوگوں نے استعمال کیا ہے, تو آپ کنڈیم کرتے ہیں ان الفاظ کو شوکت صاحب؟ بھی آنے والا ہے یہ, پھر آپ بھی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا, یہ بات درست ہے. یہ دہشت گردی کا جن اگر بوتل سے باہر نکل گیا تو نکل گیا, پھر کسی کے ہاتھ بھی نہیں آئے گا. لیکن آپ وہ الفاظ سے اگری کرتے ہیں ڈس اگری کرتے ہیں تو بتا دینا. نہیں میں نے تو سنا ہی نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. میں تو باہر پتہ ہے مجھ سے باہر میں نے نہیں سنا, یہ تو ابھی میں ان کے پاس. چلے میں آپ کو شو کے بعد بھیجتی ہوں. شوکت یوسفزئی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. بلال صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ان دی پروگرام. کی طرف جائیں گے بریک کے بعد. صرف سیاست نہیں بلکہ ڈپلومسی ایک اہم نہج پر ہے پاکستان کی. آفٹر بریک بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. سیاست اپنی جگہ چلتی رہے گی لیکن پاکستان کو اس ٹائم پر ڈپلومیٹک سطح پر پوری دنیا کے اندر ایک برتری حاصل ہو رہی ہے. وہی پاکستان جس کو کچھ مہینوں پہلے انڈیا کہا کرتا تھا کہ اس کو آئسولیٹ کر دیں گے, دنیا کے اندر کسی بھی ملک کی حمایت اس کو حاصل نہیں ہوگی. آپریشن بنیاد مرصوص مارکہ حق نے اس کا پاسا پلٹ دیا, اور وہ پاسا اس طرح سے پلٹا کہ ایک طرف اسحاق ڈار صاحب پہلے چین جاتے ہیں پھر یو ایس جاتے ہیں, دوسری طرف فیلڈ مارشل عاصم منیر پہلے یو ایس جاتے ہیں پھر چین جاتے ہیں, اور باقی ممالک کے ساتھ بھی ساتھ ہی ساتھ تعلقات کو آگے بڑھاتے ہوئے چل رہے ہیں. یہ 2 ایسی سپر پاورز ہیں دنیا کی جو مانی جانی ہیں, اکنامک پاورز ہیں, ملٹری جائنٹس ہیں. یہ دونوں ہی کے بیچ میں بیلنس کرنا شاید ہی چند ایسے ممالکوں جو انگلیوں پہ گنے جا سکیں جو کر رہے ہوں. 50 کی دہائی کے اندر پاکستان کا سیٹو سینٹو کی طرف جانا اس خطے سے علیحدگی اور ویسٹرن سائیڈ کے اوپر اپنے آپ کو الائن کرنے کے مترادف سمجھا گیا تھا. لیکن اب پاکستان اس ٹائم پر
دونوں ہی سائڈ کو بڑے بہتر طریقے سے بیلنس کر کے چل رہا ہے. کسی زمانے میں پاکستان نے 50 کے بعد 2 دہائی بعد یعنی 70 کی دہائی میں یو ایس اور چائنا میں برج کا کردار ادا کیا تھا, اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آج پھر ایک بار دوبارہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم پہلے بھی برج بنے تھے, آج بھی چین اور یو ایس کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. سنیں. China is our strategic partner and the United States is our long-standing friend. In the past, we have played the role of a bridge between the two great nations, and we stand ready to do the same if called upon. Our foreign policy is not zero-sum game. We hope to see friendly relations between the US and China and do not wish to embroil in bloc politics. اب یہ بلاک پالیٹکس کا حصہ نہ بننا پاکستان کا ایک اہم اور ایک اچھا فیصلہ بن کر سامنے آئے گا, کیونکہ دوسری طرف روس بھی ایک بڑی طاقت ہے اور روس کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہتر سے بہتر ہوتے چلے آ رہے ہیں. جو سیٹو سینٹو جوائن کرنے کی وجہ سے وہ کولڈ وار کے زمانے میں اور افغان وار کے بعد معاملات خراب ہو گئے تھے, ٹوٹ گئے تھے, روابط کٹ گئے تھے, وہ منقطع ہونے کے بعد اب ایک بار پھر جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وارم واٹرز تک رسائی سامنے عیاں ہوتی ہوئی روس کے لیے پاکستان کے تھرو نظر آتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ایس کے ساتھ تعلقات کے اندر اب ریئر ارتھ ایلیمنٹ سمیت معاملات آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو کیسے آگے بڑھانا چاہ رہا ہے پاکستان یو ایس کے ساتھ, اسحاق ڈار صاحب کی یہ بات بھی سنیں. We are doing our best to make it strategically economic cooperation and long-term partnership. This is our objective. I think we are very close to finalizing a deal with the US. Our teams have been here in Washington discussing, having virtual meetings. I believe that the potential Pakistan has in IT, in AI, in mines and minerals. There's a great potential for friends, American friends, to look into Pakistan market. بہت سارے ممالک کے اہم فوجی لیڈران جو ہے اس ٹائم پر یہاں موجود ہیں. اسی کے اندر سینٹ کام کے جنرل مائیکل کریلا بھی یہاں موجود ہیں. جنرل مائیکل کریلا کو نشان امتیاز ملٹری سے بھی نوازا گیا آج ہی. اب اس طرح سے دیکھا جائے تو ایک طرف ملٹری ریلیشن شپس, دوسری طرف ڈپلومیٹک پولیٹیکل سائیڈ کے ریلیشن شپ, دونوں ہی ہمیں سائملٹینیسلی آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پاکستان یو ایس میں, چائنا میں, یو این میں ایمبیسڈر رہ چکے ہیں, صدر رہ چکے ہیں آزاد جموں کشمیر کے. بہت شکریہ مسعود صاحب, آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. مسعود صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہم کسی زمانے میں ون سائیڈڈ ہو گئے تھے, چین کے ساتھ تو ہماری دوستی اٹوٹ ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ویسٹرن سائیڈ کے اوپر ہمارا ٹلٹ بڑا ایویڈنٹ نظر آتا تھا. اب کیا جو اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم نے بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا, will we be able to do that؟ اور اس کے اندر ہی ساتھ روس کدھر پکچر میں آتا ہے, چائنا, یو ایس اینڈ دین رشیا ایز ویل ان دا انٹائر ریجن. مسعود صاحب جی, آپ نے بہت اہم نکات اٹھائے, میں ایک ایک اس کا جواب دیتا ہوں. خاص طور سے جو آپ نے اپنے تعارفی جملوں میں بہت سی باتیں کہی ہیں, اس میں یہ ہے کہ جب 1950 کی دہائی میں ہم سیٹو اور سینٹو میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت ہماری مجبوری تھی, کیونکہ پاکستان نوزائندہ تھا, غیر محفوظ تھا. ہندوستان نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو پنپنے نہیں دینا. ایسے وقت ہمیں جو ہے کسی طاقتور ملک کے ساتھ اور کسی طاقتور الائنس کے ساتھ جڑنا تھا, تو وہ ہم جڑے. اس سے پاکستان کو بہت فائدے ہوئے. 50 کی دہائی میں مثال کے طور پر ہم جو ہے ہماری فوج مضبوط ہوئی, اس کے بعد جو ہے ہم نے 5 سالہ منصوبہ بندی شروع کی. تو اس وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اچھا فیصلہ تھا, کیونکہ پاکستان کی بنیادیں مستحکم ہو گئی اور ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گئے. لیکن 1962 اور 1963 میں پاکستان نے محسوس کیا کہ اس خطے کے نیبرہڈ میں بھی ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. لہٰذا ہم نے ایک قسم کا سہ جہتی سیاسی یا سفارتی کوشش شروع کی, جس میں چین کے ساتھ بھی تعلقات بڑھائے, روس کے ساتھ بھی تعلقات بڑھائے. چین کے ساتھ تو ہر سال بہت ہی تعلقات بہتر ہوتے چلے گئے اور کئی اشروں پہ وہ محیط ہیں. اب جو ہے طاقتور کو دنیا میں اگر جو پارٹنرشپ دیکھی جا سکتی ہے وہ چین کی اور پاکستان کی ہے. تو دوسری طرف روس کے ساتھ اتار چڑھاؤ رہا ہے, کیونکہ ہندوستان کا وہ حلیف تھا تو اس لیے وہ پاکستان کو دشمن کے طور پر دیکھتا تھا اور ہندوستان بھی اس کو ہمیشہ اکساتا اور بہکاتا رہتا تھا. تو لیکن یہ 1971 کی بات ہے, ہم نے ایک بہت ہی, جس کی طرف ڈار صاحب اشارہ کر رہے تھے, کہ سفارتکاری میں ایک بہت ہی اہم اور حساس کردار ادا کیا تھا, جب ہم نے چین اور امریکہ جو آپس میں دشمن تھے ڈکلیئرڈ اور ان کے آپس میں سفارتی تعلقات بھی نہیں, ان کے لیے ہم نے سفارتی راہداری مہیا کی اور یہ دونوں ممالک جو ہے ایک دوسرے کے قریب آ گئے. کم از کم یہ اس حد تک قریب آئے کہ جن بجائے اس کے کوئی تصادم کے انہوں نے
گفت و شنید سے مسائل حل کرنا شروع کر دیے. پاکستان وہ کردار دوبارہ ادا کر سکتا ہے. پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا تقریباً 60 سال کا تجربہ ہے, اور یہ ہم پہلی مرتبہ نہیں کر رہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ اس بات کا خواہش ہے کہ وہ کسی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہ بنے, بلکہ ان دونوں عظیم ریاستوں کے ساتھ جو ہے اس کے تعلقات مضبوط ہوں. امریکہ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہاں ہندوستان نے ایک ادارہ قائم کر لیا تھا گزشتہ کئی سالوں سے, اور وہ ہمیشہ جو ہے امریکہ کو غلط مشورے پاکستان کے حوالے سے دیتے رہتے تھے. تو اب جو ہے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ سے, اس کے بعد جو ہے تمام زاویے, اور خاص طور سے جو ہندوستان پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی جس میں ہندوستان کو شکست فاش ہوئی, اس کے بعد جو ہے ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں, اور پاکستان کے لیے کئی راہیں کھلی ہیں واشنگٹن میں. سردار صاحب I'm sorry I'm cutting you short but you're right کہ بہت سارے راستے کھلے ہیں اور وہ راستے بھی بند نہیں ہوں گے. سو اس سچویشن کے اندر پاکستان کا ایک کلیدی کردار بن گیا ہے. ویسٹرن ایسٹرن سائڈ ہماری دونوں اس ٹائم پر ہاٹ ہے, اور ہم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ بھارت جو کسی زمانے میں وہ اجارہ داری قائم کر چکا تھا, جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا یو ایس کے اندر, اس کی اصلیت اب سامنے تو آ رہی ہے نا کہ دے آر ڈوئنگ کراس بارڈر ٹیررزم ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ آلسو ان یو ایس اے, آلسو ان کینیڈا, آلسو ان ادر کنٹریز ایز ویل آن دیئر سوورن سوئل. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ابھی انڈیا کا کردار ہے ہماری سرحد کے اوپر ایسٹرن سائڈ سے بھی اور ویسٹرن سائڈ سے بھی, اس کو بلاک کرنے کے لیے ہم اپنے تعلقات کو, یہ بہتر ہوتے ہوئے تعلقات کو یو ایس کے ساتھ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ چائنا کو تو ہمارے سامنے کلیئرٹی ہے نا اس بارے میں. دیکھیے, ہندوستان کو امریکہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ یعنی مشرقی سرحد سے پاکستان کے خلاف ننگی اور بے جواز جارحیت نہ کرے, اور جہاں تک مغربی سرحد کا تعلق ہے تو وہاں انہوں نے کئی اڈے اور نیٹ ورکس قائم کیے ہوئے ہیں افغانستان, ایران اور خلیجی ریاستوں میں, جن کو استعمال کر کے وہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے حملے کرواتے ہیں اور یہاں اپنی پراکسیز کو استعمال کرتے ہیں. اس کے شواہد جو ہے وہ ہم امریکہ کو بھی دے چکے ہیں, اقوام متحدہ کو بھی دے چکے ہیں. تو اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اب ہندوستان چھپ نہیں سکتا, کیونکہ اس کے وہ کئی دہشت گردی کے واقعات میں کینیڈا میں اور وہاں امریکہ میں ملوث پایا گیا ہے اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. لیکن ایک چیز جو پچھلے آپ نے سوال پوچھا تھا اس میں ایک نقطہ رہ گیا تھا, میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نہ صرف چین کے ساتھ اس کی اتنی عزت افزائی ہو رہی ہے, جو ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے ہوئے ہیں اور پھر اسحاق ڈار صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے, بلکہ یہ ہے کہ پاکستان ایک تعمیری کردار ادا کر رہا ہے, روس کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے. روس نے پاکستان کو یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ جو ہے ایک ریل لنک دیں گے ماسکو ٹو جو یہ جو بحیرہ عرب ہے, براستہ پاکستان براستہ افغانستان, اور اس کے بعد وہ وارم واٹر ایکسس یا نیو یارک جانے سے پہلے وہ وارم واٹر ایکسس جس کے لیے کسی زمانے میں جنگ ہوئی تھی, وہ بڑے پرامن طریقے سے پاکستان پرووائڈ کرنے کو تیار ہے. سو دیٹس اے بگ ڈیل ان اٹ سیلف. جی بالکل. اور جو یہ نیو یارک واشنگٹن جانے سے پہلے ڈار صاحب جو ہے افغانستان گئے تھے, اور وہاں جو ہے ازبکستان, افغانستان اور پاکستان کے لیے ایک ریل کا افتتاح کیا, اس کے بعد ریل کے پروجیکٹ کا افتتاح کیا, اور اس میں روس کی بھی ثوابدید شامل ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کا ہم مغربی ایشیا میں یہ پورے کا جو مشرق وسطی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں پاکستان اہم ترین ملک ہے, آبادی کے اعتبار سے, سیاسی وزن کے اعتبار سے ایک جوہری ریاست ہے. تو اس اعتبار سے پاکستان کے لیے اس وقت جو ہے یکے بعد دیگرے اس سے بہت سی سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, جس میں آپ کی چین اور امریکہ دونوں ممالک میں پذیرائی ہوئی ہے. اقوام متحدہ میں بھی اس وقت آپ کے پاس صدارت ہے اس مہینے میں سیکیورٹی کاؤنسل کی, تو آپ کا اس وقت بین الاقوامی برادری میں قد کاٹ بہت بڑا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں ہندوستان کی رسوائی ہوئی ہے, اسے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے, جگ ہسائی ہوئی ہے, جھوٹے بیانیے. اٹس اے ویری سڈن شفٹ. آج جنرل کریلا بھی پاکستان میں موجود ہیں, اور ان کو بھی جو ہے پاکستان نے ویو ایکچولی پروون کہ ہم لوگ کس طرح سے ہاسپٹیلٹی شو کرتے ہیں. ایک طرف ڈپلومیٹک سائڈ پر پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ انگیج کیا جا رہا ہے, ایک طرف ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ انگیج کیا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں سینٹر آف گریوٹی کو امریکہ بھی سمجھتا ہے, باقی سب بھی سمجھتے ہیں کہ کمپلیٹلی سیکیورٹی اپریٹس کو سائڈ پہ کر کے یہاں معاملات نہیں آگے بڑھ سکتے, اور نہ ہی پولیٹیکل اپریٹس کو سائڈ پہ کر سکتے. سو یہ دونوں پرانگز کو اگر دونوں ممالک چین بھی امریکہ بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں
تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ وہ جو ایک لاسٹ گلوری تھی کچھ پچھلے سالوں کے اندر وہ واپس ہم لوگوں کو مل گئی ہے اب دونوں سائڈ پر؟ جی مل گئی ہے. جو اس کے ساتھ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ اٹوٹ ہیں اور ان میں مزید بہتری آئی ہے, ان میں مزید استحکام آیا ہے اور اس میں ترقی کے مزید مواقع پیدا ہوئے. امریکہ سے جو نئی راہیں, جیسے کہ میں نے پہلے کہا, نئی راہیں کھل رہی ہیں, خاص طور سے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ کرٹیکل منرلز ہوں, اس کے بعد جو کرپٹو کرنسی ہو, یا اس کے جو تجارت معیشت, اور اس کے بعد ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز, خاص طور سے جو ہے اے آئی جس کا ذکر کیا گیا, یا جو دوسرے جو ٹیکنالوجیز ہیں, تو اس میں پاکستان میں بہت پوٹینشیل موجود ہے. یہاں تقریباً 64% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ 30 سال کی عمر سے کم ہیں. یہ ایک نوجوان ملک ہے اور امریکہ یہاں اسے ایک بہت بڑی 25 کروڑ افراد کی یہ ایک مارکیٹ بھی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کی سرمایہ کاری ہو. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کئی اور پاکستان نے انیشیٹوز لیے ہیں جس میں چین نے اس کا ہاتھ بٹایا, مثلا افغانستان اور پاکستان کو قریب کرنے کے سلسلے میں. اور پھر جو ہے چین نے یہ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کیا کہ اس نے ایک سیفریقی ایک غیر رسمی میکینزم بنایا جس میں پاکستان, بنگلہ دیش اور چین شامل ہیں. تو یہ جو ہے یہ اس میں پاکستان کا کردار مرکزی ہے, تعمیری ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کا مستقبل بہت روشن ہے اور ہم ان مواقع سے زیادہ فائدہ اٹھاتے رہیں. ایک جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے, یعنی جو مطلب اسحاق ڈار صاحب کی مارکو روبیو سے جو ملاقات ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ اس نے ایران کے سلسلے میں پاکستان کی ثالثی اور کردار کی تعریف کی ہے. یعنی یہ جس وقت عاصم منیر صاحب وہاں ملے تھے صدر ٹرمپ سے, تو اسے کیا سرائی ہو رہی تھی کہ بھئی انہوں نے ایران کے اوپر گفتگو کی یا نہیں کی. تو اب دیکھا کہ اس جو پاکستان کو, پاکستانی قیادت کو, اس کو ایک کانڈویٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے, ڈپلومیٹک کانڈویٹ کے طور پر پیغام رسانی کے لیے, اور اس طریقے سے پورے خطے کے امن اور سلامتی میں بھی پاکستان کے ایک مرکزی کردار کو تسلیم کیا. ایک ریسپانسبل اسٹیٹ بن کر سامنے آیا ہے. سردار مسعود خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ جائیں گے بریک کے بعد, واپس آتے ہیں, ول کنٹینیو ود دی شو. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, ایک طرف انڈیا تو دوسری طرف اس کا بھائی اسرائیل بھی تابڑ توڑ جو ہے وہ حملے کیے چلے جا رہے ہیں غزہ کے اوپر, اور ان نہتے شہریوں کے اوپر غزہ کے جو اس ٹائم پر غذائی قلت کی وجہ سے آہستہ آہستہ کر کے نہ موت میں کی طرف جا رہے ہیں اور نہ ہی اس ٹائم پر زندگی کی طرف ہے. ایک عجیب سی عالم ہے جو کہ کسی زمانے میں ہولوکاسٹ میں دیکھا جاتا تھا, وہ اب ہم لوگوں کو اس 21ویں صدی کے اندر نظر آ رہے ہیں اور دنیا اس بارے میں کچھ نہیں کر پا رہی ہے. غزہ کے اندر اس ٹائم پر اسرائیلی حملے جاری ہیں اور اس میں ابھی تک جو بمباری کی گئی ہے, لیٹسٹ بمباری ہے, اس کے اندر 80 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اسرائیل کے حملوں کے اندر امداد کے منتظر 9 فلسطینیوں کی شہادت بھی ہوئی ہے اس ٹائم پر, بھی پچھلے کچھ گھنٹوں کے اندر ہی, اور غذائی قلت کی وجہ سے مزید 9 اموات واقع ہو گئی ہیں. غذائی قلت کی حالات بڑی بری چل رہی ہے. مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 122 ہو گئی ہے, جن کے اندر سے 83 بچے شامل ہیں. اسرائیل کی غزہ پر جنگ میں اب تک کم سے کم 59,676 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 1,44,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے, یہ معاملہ صرف غزہ تک نہیں ہے. ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو کئی سینکڑوں میل دور کی بات ہے, ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسرائیل اپنے ٹینٹیکلز, اپنے جو پاؤں ہیں وہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے پورے کے پورے ریجن کے اندر. بہت سارے ممالک کو اٹیک کر چکا ہے, جس کے اندر یمن, جارڈن, لیبنن, ایران تو شامل ہیں ہی ہیں, سیریا تو شامل ہے ہی ہے. لیکن پاکستان کی طرف بھی اسرائیل کا رخ ہے. یہ بات اس سے پہلے نیتن یاہو کی ایک سٹیٹمنٹ میں بھی ظاہر ہو گئی تھی کہ ایران اور پاکستان ہمارا ہدف ہے. الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے, بڑی اہمیت کی حامل رپورٹ ہے, اور اس الجزیرہ کی رپورٹ میں اس تھنک ٹینک کا نام شامل ہے جس تھنک ٹینک کے بارے میں پہلے ہم آپ کو بتایا کرتے تھے. میموری نام کا تھنک ٹینک ہے جس کے سربراہ ہی بیسکلی اسرائیل کا ایکس انٹیلیجنس کا جو سربراہ ہے وہ اس کا بیسکلی ایکس انٹیلیجنس پرسن ہے. اسرائیل نے فتنۃ الہندوستان کو اس ٹائم پر استعمال کرنا شروع کر دیا اپنے معاملات کے لیے, اور اس کا انکشاف الجزیرہ نے کیا ہے. الجزیرہ کے صحافی کے اس انکشاف کے مطابق اسرائیل بلوچستان کے اندر فتنۃ الہندوستان کو اپنے پرپزز کے لیے اس ٹائم پر استعمال کر رہا ہے. ایران اور پاکستان کے خلاف مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ میموری کے ذریعے فتنۃ الہندوستان کو استعمال کرنے کا یہ انکشاف ہم آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں. واشنگٹن تھنک ٹینک کی ویب سائٹ
پر اعلان کردہ بلوچستان سٹڈیز پروجیکٹ اسرائیلی ایجنڈے کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نواز تھنک ٹینک مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بلوچستان سٹڈیز پروجیکٹ کے نام سے ایک نیا منصوبہ جو شروع کیا ہے اس کے پیچھے بھی اس کے مضمون مقاصد حاصل ہیں. اس میموری کا یہ جو تھنک ٹینک ہے اس کا بانی یا اس کا سربراہ کرنل یگال کارمن ہے. یہ یگال کارمن بیسکلی آئی ڈی ایف اور انٹیلیجنس کور اسرائیلی اس کا حصہ رہ چکا ہے, وہیں سے ریٹائر ہوا ہے. الجزیرہ کے مطابق اس منصوبے کا مقصد ایران اور پاکستان کے اندر فتنت الہندوستان کے ذریعے اسرائیل کے اثر و رسوخ کو بڑھانا اور اس کو انشور کرنا ہے. الجزیرہ نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ میموری کم از کم 2012 سے اسرائیل کی ریاست کے مقاصد کو اور اس کی انٹیلیجنس سرگرمیوں کو غیر رسمی طور پر اس کا ایک اعلی کار بنا ہوا ہے. عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ جو بلوچستان سٹڈی سٹارٹ کی گئی ہے اس کا جو سربراہ بنایا ہے میر یار بلوچ, یہ فرضی ہے. اس کا ایکس اکاؤنٹ بھی جعلی قرار دیا ہے. رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ میر یار بلوچ کی سرگرمیاں بھارتی میڈیا کے مرہون منت ہیں, اسی کے اوپر آتا ہے, اسی کے اوپر جو ہے وہ طوالت پاتا ہے. ان کا پیغام جو ہے وہ سارا بھارتی ناظرین کے لیے ہوتا ہے. ان کے اسرائیل اور بھارت سے کے حق میں جو بیانات ہیں وہ بڑے ظاہر کرتے ہیں کہ ہی از انٹائرلی پرو انڈیا, انٹائرلی پرو اسرائیل اور فتنت الہندوستان کا ایک کلیدی حصہ ہے. سو اسرائیل کو اگر ہم بہت دور سمجھ رہے ہیں تو وی نیڈ ٹو بی ویئر اباؤٹ دس. نیکا نثار کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے. پاکستان کے لیے دعا گو رہیے گا, فلسطینیوں کے لیے دعا گو رہیے گا, کشمیریوں کے لیے دعا گو رہیے گا. اللہ حافظ.